अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और प्रोग्राम है न्यूज़ पॉइंट। मैं आपका मेज़बान हूं तनवीर हसन। जनाब, आज हम बात करेंगे कि डॉलर की जो कीमत में कमी वाक़या हुई है और इस हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है मुख्तलिफ़ फोरम्स पर, मुख्तलिफ़ हलकों में, और इसको ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के IMF के साथ जो मुआहिदा था वो तकरीबन तय पा चुका है और जो शराइत थी IMF की वो पाकिस्तानी हुकूमत ने काफ़ी हद तक मान ली हैं। और इसके साथ ही चाइना की तरफ से 2.3 बिलियन डॉलर्स जो मिलने की एक उम्मीद पैदा हुई है और कहा जा रहा है कि ये जो पैसे हैं वो हमें मिल जाएंगे। इस वजह से कुछ मार्केट में इस्तेहकाम नज़र आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि हम जिस बहरानी कैफियत में थे जब IMF से बातें हो रही थी, मुज़ाकरात हो रहे थे और मुआहिदा जो है वो तय नहीं पा रहा था, तो उस वक्त कुछ गैर यकीनी सी सूरत हाल थी, अनसर्टेनिटी थी। अब थोड़ा सा जो गर्द है, जो थोड़ा एक मंज़र है वो साफ़ होने लग गया है गर्द के बाद। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में चैनल 51 के ब्यूरो चीफ़ जनाब अज़ीम सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। और आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा सर, अब जैसा कि मैंने तमहीद में कहा कि ये थोड़ा सा हौसला अफजा बात है और तमाम पाकिस्तानियों के लिए कि डॉलर के जो रेट्स हैं वो कम होने लगे हैं और ज़ाहिर है कि डॉलर और महंगाई का चोली दामन का साथ है। कैसे देखते हैं? यकीनन एक बहुत खुश आइंद बात है। मैं तो ये नहीं कहता कि दूध और शहद की नहरें बहेंगी। 40 साल तारीख बरतानिया की है कि वहाँ बदतरीन किस्म की महंगाई आई है। 50 से 55 साल की बदतरीन महंगाई आई हुई है अमेरिका में। पूरा दुनिया इस वक्त महंगाई की लपेट में है। तेल पैदा करने वाले ममालिक में पाकिस्तान से तेल महंगा है, यानी सऊदी अरेबिया और इमारात में पाकिस्तान से फ़ी लीटर 5 से 4 रुपए 6 रुपए लीटर महंगा है हमसे, जो हम दरामद कर रहे हैं। और इतने ज़्यादा टैक्सेस भी लगा रहे हैं, इतनी बार बर्दारी भी दे रहे हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन भी दे रहे हैं, फिर सफाई की, इन तमाम मराहल अदा करने के बाद जिस कीमत पे पाकिस्तान में तेल मिल रहा है, सऊदी अरेबिया और UAE में उससे ज़्यादा कीमतों पे है। इस वक्त जापान की मैं आपको बताऊं कि जापान में इस वक्त 256 रुपये तेल मिल रहा है, 525 रुपये मिल रहा है बरतानिया में, और अमेरिका में तो सबसे ज़्यादा मिल रहा है, तकरीबन 600 के करीब लीटर पर लीटर मिल रहा है। अगरचे वहाँ के लोग कहते हैं ना कि आप ये मिसाल देते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि ठीक है, वहाँ आमदन के वसाइल भी ज़्यादा हैं, वहाँ की वेजेस यानी तनख्वाहें भी ज़्यादा हैं, लेकिन अखराजात अमेरिका में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। वहाँ बहुत बदतरीन महंगाई है। हमारे यहाँ तो बहुत अल्लाह का करम है, महंगाई है, हमारे वसाइल कम है, लेकिन फिर भी मतलब महंगाई और ममालिक की निस्बत अगर देखी जाए तो बहुत कम है। अब आते हैं IMF के हवाले से कि IMF का जो मुआहिदा हुआ है, IMF का जो मुआहिदा हुआ है तो उसमें तो ये है कि पहले इन्होंने बजट में ऐलान किया था कि जो 1 लाख रुपया तनख्वाह लेता है उस पर तकरीबन 100 रुपये के करीब टैक्स आयद होगा, यानी टैक्स तकरीबन टैक्स फ्री तनख्वाह थी। लेकिन यह है कि IMF के दबाव पे अभी उन्होंने उस पर टैक्स आयद करने का फैसला किया, अगर इतना ज़्यादा नहीं लेकिन टैक्स आयद करने का फैसला किया गया है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम लेवी के मुतल्लिक इन्होंने कहा है कि पेट्रोलियम लेवी यानी टैक्स है पेट्रोलियम पे, वो उन्होंने कहा है कि आपने 50 रुपये पर लीटर मज़ीद बढ़ाना है। तो 50 रुपये पर लीटर इन्होंने तरीक़ाकार ये किया है कि कौम या अवाम पे बोझ कम करने के लिए इन्होंने 5 रुपये पर लीटर हर महीने आए, यानी ये कम जुलाई से 5 रुपये होगा, फिर वो दिसंबर तक जाता है या जनवरी तक जाता है, जहाँ तक भी जाता है मतलब वो 5 रुपये अगले 10 महीनों में ये वसूल करेंगे। तो और चीज़ों पे भी यकीनन इस वक्त महंगाई की जो लहर आई हुई है और जो तूफ़ान बदतमीज़ी डॉलर ने मचाया हुआ था, छलांगे मारता हुआ, वो कहते हैं ना कि कोई हिमालय पे चढ़ने की नाकाम कोशिश फरमा रहा था, तो वो ये है कि ज़रा कुछ हद तक उसकी वापसी शुरू हो गई है कि वो ऊपर चोटी पे हाथ लगा के वो वहाँ कोई सहारा तलाश नहीं कर सका, आस्ता आस्ता नीचे खिसकना शुरू किया है। और आज अब तक तो जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं 205 के लगभग ऊपर नीचे
اس کا ریٹ جا رہا ہے، لیکن کلوزنگ جب شام میں ہوتی ہے تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کیا قیمت ہے. لیکن میں یہی بات کرتا ہوں کہ سب سے بڑا متاثر میں اور آپ ہیں تنویر بھائی جی کہ ہماری جو تنخواہیں ہیں، ہمارے وسائل کم ہیں اور ہمارے اخراجات آمدن سے کہیں زیادہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ معاملات چلا رہا ہے، ہمارے چل رہے ہیں. جتنے ہم متاثر ہوئے ہیں کوئی بھی اتنا متاثر نہیں ہوا کہ سفید پوش لوگ کے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے، خیرات بھی نہیں مانگ سکتے، چوری ڈاکہ بھی نہیں ڈال سکتے. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد کے یہ جو مرحلہ طے ہوا ہے آئی ایم ایف سے، اس لیے کہ ملک بچ گیا ہے. خدا نخواستہ اگر ہم ڈیفالٹر ڈکلیئر ہو جاتے، دیوالیہ قرار دیا جاتا پاکستان کو سری لنکا کی طرح، بالکل تو پھر لوگ ایک دوسرے کو بالکل گوشت کی طرح کھاتے. جو حالات ہوتے تو آپ کو پتہ ہے مطلب کس قسم کے حالات سری لنکا میں اس وقت ہیں، خون ریزی ہو رہی ہے. تو یہ ہے کہ عوام تنگ لیکن ملک بچ گیا ہے الحمدللہ رب العالمین. ہاں صدیقی صاحب دیکھیں، بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ دیکھیں ہمارے ہمسائے میں سری لنکا میں ہوا اور ہم نے دیکھا کہ پیٹرول پمپس پر ایک لمبی قطار لوگوں کی تھی پیٹرول لینے کے لیے. جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو کوئی ملک دنیا میں آپ کو پیٹرول نہیں دیتا، آپ سے تجارت نہیں کرتا، کیونکہ دیکھیں نا تجارت بھی تو اسی طرح ہے نا یار کہ ٹیلی فون کال اٹینڈ نہیں کرتے آپ کی. جی ٹیلی فون کالز اٹینڈ نہیں، یعنی آپ یوں سمجھے کہ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، آپ پوری دنیا سے کٹ کر آپ رہ رہے ہوتے ہیں. اور کوئی بھی ملک آج کے دور میں دنیا سے کٹ کر نہیں رہ سکتا اور یہ ممکن نہیں ہے. اچھا دوسرا میں اثرات کے خوشگوار اثرات کا بھی ذکر کریں نا کہ کیا ہوا ہے آئی ایم ایف سے معاہدے. ہاں جی وہ یہ میں بھائی اسی طرف آ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم لوگ بحیثیت قوم ظاہر ہے کہ اس بات کو اچھا محسوس کر رہے ہیں، ریلیکس محسوس کر رہے ہیں کہ جی یہ جو ڈالر کی جیسے آپ نے کہا کہ اس کی اڑان مسلسل اوپر سے اوپر چلے جا رہی تھی، اب اس کو تھوڑا سا بریک لگ گئی ہے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب جب یہ حکومت آئی تھی تو جب یہ حکومت یہ جو موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے یا مخلوط حکومت ہے پی ایم ایل این کی کہیں، تو یہ جب حکومت آئی تھی تو اس وقت بھی ڈالر کے ریٹس آپ کو یاد ہوگا کہ نیچے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب دیکھا جی اور 7 روپے کی بہت بڑی کمی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا دیکھا جی ہم آ گئے ہیں تو یہ سارا کچھ ہو گیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویری کرتا رہے گا ڈالر کا جو ریٹ ہے اس میں ایسے اوپر نیچے کبھی اوپر کبھی نیچے؟ ہاں ویری تو کرتا رہے گا کیونکہ اوپر نیچے جانا تو یہ تو ایک مارکیٹ کا اصول ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اب زیادہ اوپر جائے گا. امید تو یہی کی جا رہی ہے، معیشت دان جو کہہ رہے ہیں کہ 2 ارب 30 کروڑ ڈالر آج یا کل اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جائیں گے. چائنیز بینک جو پاکستان کو قرضہ دے رہے ہیں، اس کے بعد سعودی عرب اور یو اے ای ہے متحدہ عرب امارات، وہاں سے ہمیں جو مل رہا ہے وہ بھی ہمارے قومی اکاؤنٹ میں آ جائیں گے. پھر اس کے بعد دیکھا جائے تو اے ڈی بی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو دیکھیں، ورلڈ بینک دیکھیں، یہ جو بڑے بڑے مالیاتی اچھا صدیقی صاحب یہ جو آپ نے بات کی میں یہ آپ سے یعنی پوچھنا چاہوں گا، آپ کو انٹرپٹ کیا میں نے، کہ یہ جو پیسے دے رہے ہیں چائنا دے رہا ہے یا سعودی عربیہ ہمیں دے رہا ہے، اس کا ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ یہ صرف ہمارے ریزروز کو شو کرنے کے لیے، یعنی ہم اس میں سے نکال کے خرچ نہیں کر سکتے کسی بھی مد میں. سعودی عرب اور اس کے تو یہی ہے پوزیشن ہے متحدہ عرب امارات کے حوالے سے یہی کہا گیا کہ بس دیکھتے رہے تو خوش ہوتے رہو. بالکل جس طرح غلام علی نے ایک دفعہ جب بھیجا میرے کول تینوں تکدا رواں تے کچھ نہ کہواں. صحیح. تو یہی صورتحال بعینی ہی یہی ہے. لیکن چائنیز بینک دے رہے ہیں، چائنیز گورنمنٹ نے اس سے پہلے 1 ارب ڈالر جو دیے تھے وہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ چائنیز بینک قرض دے رہے ہیں. اچھا قرض ہے، ٹھیک. یہ قرض ہے کم شرح سود پہ، اگرچہ آئی ایم ایف کی طرح نہیں ہے کہ آئی ایم ایف دوسری ورلڈ وار جو تھی 1945 میں، دوسری جنگ عظیم جو ہوئی تھی جرمنی اور برطانیہ اور ان کی ہوئی تھی، اس کے بعد یہ پھر عالمی مالیاتی ادارہ آئی ایم ایف قائم کیا گیا تھا. تو آئی ایم ایف اگرچہ امریکی زیر اثر میں ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی وہ بعض اوقات کوئی اپنے تئیں بھی فیصلہ کر جاتا ہے. لیکن زیادہ اثر آئی ایم ایف پہ امریکہ کا ہی ہے اور امریکی آشیرواد کے بغیر وہ کسی بھی ملک کو قرضہ دینے کی یقین دہانی نہیں کرا سکتا.
ہاں، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی بھی یہ بات خبروں میں چل رہی تھی کہ جب یہ مذاکرات چل رہے تھے تو ہمارے وزیر خارجہ نے بھی دورہ کیا امریکہ کا، اور وہاں پہ یقیناً بلاول بھٹو ہاں کی جی، بھی اور انہوں نے جو ہے وہ یہ بات سنی جا رہی تھی کہ بھئی امریکہ سے ہی ریکویسٹ کی جائے کہ جناب ہماری مدد کریں، تو اس کا یہی مطلب تھا کہ امریکہ مدد نے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ آپ کو صدقہ خیرات دیں گے، یہی تھا کہ ذرا کہ اپنا آئی ایم ایف کو انفلوئنس ذرا کہہ استعمال دے کریں مقصد گے۔ انفلوئنس، میرے خیال میں وہ انفلوئنس جو ہے وہ کام کر گیا ہے، چلیں ہمارے لیے تو اچھا ہوا۔ اچھا صدیقی صاحب، ہم ذرا تھوڑا سا بات کرتے ہیں، یہ تو ہم نے معیشت کی بات کر لی، یہ جو بل ہے جو کہ ترمیمی بل تھا، اچھا، میں سمجھا آپ نے کہا کہ جو آپ کا بل آیا وہ بجلی کا وہ تو ابھی پڑا ہوا ہے، تو اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ جو آئین کا اس میں نیب کے قوانین میں ترمیم کا بل تھا، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے یہ صدر مملکہ صاحب نے تو یہ بل ویسے ہی واپس کر دیا جیسے انہوں نے پہلے بل جو ہے وہ واپس کیا تھا، تو دستخط نہیں کیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قانون یہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ اس پہ دستخط نہ کرے تو وہ پھر واپس پارلیمان کی طرف آتا ہے، اور پھر اسپیکر اس پہ دستخط کرتا ہے تو وہ پھر قانون کا حصہ بن جاتا ہے۔ پوچھنا میں نے آپ سے یہ تھا کہ اب جو نیب کی اس وقت پوزیشن ہے، کیا نیب اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کسی منی لانڈرر یا کرپٹ آدمی پر ہاتھ ڈالے، شکنجہ کس دے؟ بالکل ہے تنویر بھائی، تاثر تو یہی دیا جا رہا ہے مخالفین حکومت کی جانب سے، اور عاشقان عمران کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پر کاٹ دیے ہیں اور ڈنگ اس کا نکال دیا ہے، زہریلا ڈنگ جو تھا آئی ایم ایف کا نکال دیا تھا، اس کا نکال دیا نیب کا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اب سب سے بڑی بات یہی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ شرن بھی یہی بات ہے، اخلاقی طور پہ بھی یہی بات ہے کہ جب آپ الزام لگاتے ہیں، میں آپ پہ یہ الزام لگا رہا ہوں کہ آپ خدا نخواستہ آپ نے قتل کیا ہے، جب میں آپ پہ یہ الزام لگا رہا ہوں قتل کا، تو میرے پاس بارے ثبوت کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اب نیب کہے گا کہ یہ شخص کرپٹ ہے، اس نے بدعنوانی سے یہ بلڈنگز یہ بنائی ہیں، تو نیب ثابت کرے گا مصدقہ شواہد کے ذریعے کہ اس شخص کے ذرائع آمدن 50,000 روپے تھے، تو اس نے 50 لاکھ کی زمین کس طرح خرید لی یا مکان بنا لیا۔ تو بارے ثبوت جو ہے وہ نیب پہ ہے، پہلے ملزم پہ ہوتا تھا کہ بارے سے اس جو ہم الزام لگا رہے ہیں اسے آپ غلط ثابت کرو، آپ اپنے ذرائع آمدن دو، منی ٹریل جس کو کہتے ہیں کہ منی ٹریل دیں، تو وہ پوزیشن اب نہیں رہی۔ یہ ہے کہ کافی حد تک بہت زیادہ تبدیلی آ گئی ہے۔ آپ ابھی میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ زہر نکال دیا گیا، وہ بات نہیں ہے نیب کی۔ جی، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو، آپ کا کہنا مطلب یہ ہے کہ ریفارمز ہو گئی ہیں، کچھ اصلاحات، ریفارم بھی ہو گئی، ہومیوپیتھک والا کام بھی بڑی حد تک ہو گیا۔ اچھا، یعنی اب اس کو، یعنی ہمارے ویسے قانون میں نا صدیقی صاحب، جیسا بھی قانون ہو اس میں اتنے یعنی لکوناز ہوتے ہیں، اتنے اردو میں کہا جائے تو سکم ہوتے ہیں کہ وہ آپ اس میں سے نکل جاتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری ایسے چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں جو کیلپریٹ ہوتا ہے، جو واضح کیلپریٹ ہوتا ہے، جس کا یعنی لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ پھر ٹرائل میں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں کیونکہ قانون میں بہت زیادہ اس میں لچک ہے، ریلیکسیشن ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ جو ہمارا قانون اس میں کچھ ترامیم ہوئی ہیں نیب کی، کیونکہ دیکھیں اس بات پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جو کرپشن ہے وہ کسی بھی ملک کے، یعنی پاکستان ہو یا کوئی بھی معیشت ہو، وہ اس کے لیے دیمک سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یعنی سم قاتل ہے، اور وہ جو چیز ہے وہ آپ کو من حیث القوم ڈیمیج کرتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے ہوتا رہا کہ کچھ لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے قومی مفادات کو قربان کر دیا، تو اس میں یہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اچھی خبر جو ہے وہ یہی ہے کہ ڈالر کے ریٹ نیچے آ رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ڈالر جو ہے یہ اوپر جانے سے رک جائے گا اور ایک جگہ پہ ٹھہر جائے گا، یعنی اس میں تھوڑا سا استحکام آئے گا۔ اور اسی طریقے سے جو نیب کے قوانین ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ بھی قومی خزانے کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا کہیں بھی کرپشن کر رہے ہیں تو ان کو قانون کی گرفت میں آنا چاہیے اور نیب کو ایکشن
لینا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد تنویر حسن کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اور آخر میں آپ سے یہی گزارش کہ آپ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔